अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तकरीबन 11 खबरें आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग के सामने रन डाउन रखती हूँ। जनाब जी, सबसे पहली जो मेन पॉइंट पे आती है ख़बर, वो ये है कि नियाज़ी साहब ने अब फिर से दोबारा ख़िताब फरमाया है। क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों शहबाज शरीफ जिस तरह से मुख्तलिफ़ ममालिक में गए हैं और जिस तरह से उन्होंने दौरे किए हैं और जिस तरह से उन्होंने दोबारा से वो रिलेशनशिप्स जो टूटे थे उनकी पेवंदकारी की है, जिस तरह से उन्होंने तमाम वज़ीर आज़मों के साथ खुश उसलूबी के साथ जो है वो अपनी मीटिंग्स की हैं और जिस तरह से पाकिस्तान दोबारा से तरक्की की राह पर टेक ऑफ कर रहा है, नियाज़ी साहब को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। नियाज़ी साहब ने पहले भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मेरा दौर था तो मैं ये करता था, मैं वो करता था। और बाद में आपको याद होगा कि फिर उनका एक और बयान आया था जिसमें वो माजी में ये कहते रहे कि जनाब मैं तो कोरोना पेंडेमिक में कहीं बाहर ही नहीं निकल सका, मेरी तो किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। फिर लोगों ने इस बात पर तनकीद शुरू कर दी कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने फ्रांस के वज़ीर आज़म से क्यों मुलाकात की। तो फिर उसके बाद नियाज़ी साहब का वो क्लिप भी हमने आपको दिखा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करूँ। अब जनाब आली, अब आपको दोबारा से नियाज़ी साहब का एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें हालिया ये जो तकरीर उन्होंने फरमाई है। तकरीर वो कहीं पे भी बैठ के फरमा देते हैं जब उनको तकरीर आती है, और तकरीर आने का कोई ख़ास वक्त नहीं होता। जब आती है तो वो फिर मरोड़ की सूरत में बाहर निकलती है, उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी निकलते हैं। तो नियाज़ी साहब ने फरमाया कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ इसमें हमारे लोग शामिल नहीं थे, और मुझे मौका दिया जाए तो मैं इस चीज़ को साबित करूंगा कि वो जो 9 मई के वाक़यात में लोग मुलव्विस थे वो छोड़े गए थे। और किसकी तरफ से छोड़े गए थे? या तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या पीडीएम की तरफ से। पहले सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ 9 मई की सारी कौम मजम्मत करती है जो जलाओ घराव हुआ है, उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो बिठा दें ताकि पता तो चले। मैं साबित करूंगा, मैं ये दावा कहता हूं, मैं साबित करूंगा कि लोग छोड़े हुए थे अंदर। अच्छा जी, अब आपको पता है कि नियाज़ी साहब ने ये तो फरमा दिया, अब मेरा काम है जी आपको सबूत देना। सबूत से पहले मैं आपको एक उनका पुराना वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि मैंने एक प्लान बनाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे 350 लड़के चाहिए। और पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। कोई प्लान बना लिया था जो अभी मैंने आमिर कियानी को बताया है। अब इस प्लान के लिए मुझे 350 लड़के चाहिए। जी आपने देखा। अच्छा, ये नियाज़ी साहब को ना प्लानिंग्स करने की बड़ी आदत थी। ये आपको पता है जब 9 मई का वाक़या हुआ तो नियाज़ी साहब ने लोगों को बहुत उकसाने की कोशिश की, इनके वज़ीरों मशीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। इनको लगा कि अवाम का जम्मे गफ़ीर जमा हो जाएगा, लाखों करोड़ों अवाम जो है ना वो सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो जेन्युइन ऑडियंस है, जो जेन्युइन अवाम है, वो बाहर नहीं निकले हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, वो आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले नहीं कर सकते, तो फिर ये जितने भी लोगों ने हमले किए हैं ये चंद 100 के हिसाब से हैं। यानी टोटल मिला के अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो चंद हज़ार के हिसाब से हैं। और अब तो अपने कन्फेशंस भी उन्होंने कर लिए हैं, उनके वीडियो बयान भी जारी हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नियाज़ी साहब ने पहले हमें ज़मान पार्क में बुला के प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, हमें ये जगह दिखाई गई थी, हमें बताया गया था कि अगर नियाज़ी साहब जो हैं वो पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर आपने आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले करने हैं। ये सबूत के तौर पर आपके पास मौजूद है। अब आपने ये क्लिप भी देख लिया सबूत के तौर पर जिसमें वो 350 लड़कों की मांग कर रहे हैं। और अब नियाज़ी साहब का वो मैं क्लिप भी दिखा देती हूँ जिसमें कोशिश करूँगी कि वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी उकसाया ही नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि तोड़ फोड़ करो, और फिर खुद ही माजी में क्या कहते रहे हैं। हैव अ लुक। एक स्टेटमेंट नहीं है, 27 साल पे मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। ये खौफ के बुत को तोड़ दो। जो हमारी अटैक फोर्स यानी रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। पाकिस्तानियों, जो रुकावट आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहाँ पहुंचो। अच्छा जी जनाब, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुछ दिनों से इसहाक डार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना हिस्सा डाल दिया, लोगों ने भी हिस्सा डाल दिया। कोई इसहाक डार को ये कह रहा है कि जी IMF के साथ डील नहीं कर पा रहे, ये इनकी नाअहली है, जबकि उनको ये नहीं पता कि नियाज़ी साहब का शख्साना है, उनकी वजह से जो है वो डील नहीं हुई। नियाज़ी साहब ने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा था और उसी को प्ली बनाकर वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अब जनाब अली इसहाक डार के ऊपर 2 दिन से इसलिए तनकीद हुई है कि गुज़श्ता 2 दिन पहले जब इन्होंने बातचीत की थी कैबिनेट में खड़े होकर, तो उसमें इसहाक डार ने कहा था कि हमने एक फ़्लाइट तैयार की है और उस फ्लाइट के अंदर जितने भी कैबिनेट के लोग हैं, जितने भी वज़ीर मशीर हैं, वो सारे जाएं और जाकर हज करके आएँ। तो उस पर ख्वाजा आसिफ ने भी तनकीद की और भी बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी मुल्क
ڈیفالٹ کی سچویشن کے قریب ترین ہے، ملک کے اندر حالت کیا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اتنا مہنگا جہاز جو ہے وہ باہر بھیج رہے ہیں اور مفت میں آپ جو ہیں وزیروں مشیروں کو حج کروا رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا پہلے وہ سنیے، پھر میں آپ کو اس خبر کی اصل حقیقت بتاتی ہوں۔ جن حالات میں پاکستان کی عوام اس وقت گزر رہی ہے، جس تکلیف دہ نہ صرف عوام بلکہ ہمارے کاروباری حضرات گزر رہے ہیں، ہماری مشکلات جو ہیں وہ کوہ ہمالیہ سے بھی اس وقت زیادہ ہیں، ان حالات میں اس قسم کی پریولیجز آنے والے وقتوں میں اچھے وقت ہوں گے، ہماری معاشی حالات جو ہے وہ ان میں کچھ سٹیبلٹی آئے گی، ہم افورڈ کر سکیں گے، تو یہ تنخواہیں بھی زیادہ مل سکتی ہیں، یہ الاؤنسز بھی زیادہ مل سکتے ہیں، فیسلٹیز بھی زیادہ مل سکتی ہیں، لیکن جو ہے یہ تاز حیات 12 بندے، جہاز اور ہیلی کاپٹر اور گاڑیاں، میں سمجھتا ہوں سر ایک غریب ملک کے لیے جو اس وقت 10 نگر ہے معاشی اداروں کا، وہ اپنے لیے اناؤنس کریں، تو میں سمجھتا ہوں کم از کم میں اس کے لیے کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ جی، تو آپ نے خواجہ آصف کی کہانی بھی سن لی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کا وزیر آپ کے خلاف تنقید کر رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس سے ایگری نہیں کرتا تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اسحاق ڈار سامنے آئے اور انہوں نے اس پوری متھ کو توڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلائٹ کی اجازت لی تھی، مطلب جہاز کی فلائٹ کی اجازت لی تھی، یہ اجازت نہیں لی تھی کہ مفت میں جہاز جائے گا، بلکہ جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپینٹس جائیں گے وہ پیمنٹ کر کے پیسے دے کر جائیں گے۔ کیا کہا اسحاق ڈار نے، سن لیجئے، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ حوالے سے میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ حکومت نے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کیا ہے 25 تاریخ یعنی آج حج کی فلائٹ آخری، وہ کافی حد تک جناب اسپیکر مس کنسٹرو ہوا ہے، جنرل پبلک میں بھی میسیجز بھی آئے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس نیک کام کے لیے مفت بھجوا دیں۔ یہ صرف فلائٹ کا بندوبست کیا ہے، یعنی سعودی حکومت نے جو کٹ آف ڈیٹ دیتی ہے کہ دنیا سے کوئی حج کی فلائٹ فلاں ڈیٹ سے جو کہ 22-23 کی درمیانی رات تھی اس کے بعد نہیں آ سکتی، اس کے لیے ہم نے چونکہ ہمارا بجٹ تھا اور آج 25 ہے تو ہم نے خصوصی ٹاپ لیول پہ وہاں کمیونیکیٹ کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان سے ایک فلائٹ آپ آنے دیں جو کہ 25 تاریخ کی ہو۔ لیکن میں یہ وہ آج وہ حجاج اور ہمارے ساتھی شاید ادھر کافی لوگ جا چکے ہوں گے، ان سب نے اپنے اپنے اخراجات آفیشیل جو ریٹ جو جمع کروانے حج کے بھی اور ذاتی اخراج سب نے جمع کروائے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، تو وہ کہتے ہیں نا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور یہ ورڈز میں بول رہی ہوں جناب، کیا کہوں جناب میں۔ فروغ نسیم صاحب پہلے پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے تھے، اور جب یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے تھے تو نواز شریف کو للکار کے بولا کرتے تھے کہ آپ اپنی منی ٹریل جمع کرائیں، اور خبر یہ ہے کہ وہی فروغ نسیم جو ہیں وہ اب میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی قانونی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں۔ وہی نواز شریف جن کو پاناما کے چکر میں اور اقامہ کے چکر میں نااہل کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اب ان کو واپس پاکستان لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے جو قانونی ٹیم بنائی ہے اس میں ان کا بھی شمار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ کر چلے جی اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جناب علی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ان کی کانفرنس ہوئی تھی بلوچستان کور کی، تو وہاں پر ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ جو خواتین اندر بند ہیں یا جو لوگ اندر بند ہیں ان کے بارے میں کوئی نرمی اختیار کریں گے، تو میں آپ کو پریویس ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کرواتا۔ اور اس کے بعد سے اب یہ ایک صحافی ہیں جی عمران شفقت صاحب، بڑے اچھے بندے ہیں، انہوں نے بھی اب جو ہے نا وہ ایک نئی خبر اپنے ولاگ میں بھی انہوں نے بتائی ہے، ٹویٹر کے اوپر کافی زیادہ روٹیٹ ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کیونکہ ٹویٹر پہ ہر دوسرا بندہ اس کو شیئر کر رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جی آرمی چیف نے 124 افسران کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا ہے، اس سے پہلے 2-3 بریگیڈیئرز پکڑے جا چکے ہیں، تو اس لیے اس خبر کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آرمی کے اندر احتساب بڑا مشکل ہوتا تھا، آرمی کے اندر تو ان کا ایک طریقہ کار ہے لیکن اس طرح کھلے عام سب کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کور کمانڈر لاہور کے کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کور کمانڈر جو گجرانوالہ ہیں ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا، تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو اب فائنلی 124 افسران کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے جنہوں نے فوج کے اندر سے فیسیلیٹیٹ کیا، یعنی کہ انہوں نے اندر سے وہ ملے ہوئے جو لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا، وہ اندر سے ملے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے مبینہ طور پہ کہ اس میں 2 سٹار اور 3 سٹار جنرلز بھی شامل ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک خوش آئند بات ہے۔ اور
اس کے بعد چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف, اور اگلا پوائنٹ انتہائی شرم کے ساتھ مجھے آپ لوگ کے سامنے رکھنا پڑ رہا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت سندھ نے انتہائی غلیظ حرکت کی ہے. اور اگر یہ خبر جو ہے اس کی تردید نہیں آتی, ابھی تک یہ صرف خبر آئی ہے, دوسری سائڈ سے ابھی ان کا رد عمل سامنے نہیں آیا. رد عمل جب آئے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں دونوں سائڈ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن اب تک کی جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے جو ریٹائرڈ بیواؤں کی پینشن ہے اس کی رقم جو ہے وہ ہڑپ لی ہے, ڈکار لی ہے, اور 2 ارب کے قریب یہ پیسہ جو ہے وہ کھا گئے ہیں, اور 2 کھرب کے قریب, جو کہ تھوڑی رقم نہیں ہے, اور جو بہت ہی شرمناک بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر کرپشن کرتی ہے تو پھر ان کے خلاف احتساب بھی ہونا چاہیے, اور ان کے جو وہ ڈکار مارتے ہیں نا ان کے حلق کے اندر جو ہے نا ہاتھ ڈال کے اس کو نکالنا چاہیے. اور ہمارے اداروں کو اب اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا بندہ ہے, چاہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہوں, اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ یاد رکھے, اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں. یہ ذرا نیوز بھی سن لیجیے. شکریہ. محکمہ خزانہ سندھ میں سب سے بڑی کرپشن کا کیس سامنے آیا, جس میں 2 کروڑ 31 ارب 45 کروڑ 23 لاکھ 47,700 روپے جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گئے. مالی سال 2012 سے 2017 کے دوران جو ہے مختلف سرکاری ملازمین جو ان کی پینشن کی یہ رقم تھی, اور سب سے اہم ترین انکشاف یہ ہوا ہے کہ تمام کی تمام رقم ضلع دادو اور تعلقہ جوہی سے تعلق رکھنے والے افراد کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی ہے, جس میں سے دوائٹ فیملی کا نام ایک سامنے آیا ہے, جس کے جو ہے وہ 84 فیملی ممبران کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے, جس میں 1 کھرب سے زائد کی رقم جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے. مختلف جو ہے 147 اکاؤنٹس کھولے گئے تھے, جس میں جعلی اکاؤنٹس بھی ہیں, اور جن جن افراد کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے ان میں سے متعدد سے ہم نے باقاعدہ طور پر ان کے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کیا, تو ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس کے نہ ہونے کا انکشاف کیا. ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب نوٹس کے بعد ان کو انکشاف ہوا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کئی کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے. جی تو جناب آپ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تو نیازی صاحب کے سینے پہ مونگ دلی جا رہی ہے جب سے شہباز شریف جو ہیں وہ مختلف ممالک کے ساتھ بڑے اچھے جو ہے تعلقات قائم کر رہے ہیں, تو نیازی صاحب کو اچھا نہیں لگ رہا. نیازی صاحب کو دوبارہ سے تقریر آئی اور بڑی زور سے آئی, اور نیازی صاحب نے یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ بیان کب کا ہے. نیازی صاحب آئے اور تقریر فرمائی, اور نیازی صاحب نے اس تقریر میں فرمایا کہ مودی کا ایک بیان جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت روٹیٹ کر رہا ہے, جس میں مودی نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کو نہیں گرائیں گے, پاکستان اپنے وزن پہ اپنے بل پہ خود گرے گا, اور ہم جو ہے وہ ٹریڈ کو آگے بڑھائیں گے, امریکہ کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ تعلقات کو مضبوط کریں گے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مودی دوبارہ سے امریکہ کے دورے پہ ہیں, تو نیازی صاحب نے ان کے پرانے کلپ کو نیا کلپ سمجھ کے تقریر فرمائی. پہلے آپ ان کی تقریر سنیے کہ نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر میں آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں. کہ میں نے آج نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو, ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے, فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے, تو پاکستان کی تو اب بات ہی نہ کرو, پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے. اور یہ جو یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی یہ تب ہوئی جب کہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا, اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز میں, ڈیفنس کانٹریکٹس, ہر چیز میں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آ گئی ہے تکبر کی کہ ہم ایک سپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں, اور پاکستان کدھر, اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ڈوبتا جا رہا ہے. جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خبر ہے جس میں یہ مودی نے فرمایا تھا یہ 2019 مارچ کی ہے, اور اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت نیازی صاحب کی اپنی حکومت تھی. اور حیران میں یہ ہوں کہ نیازی صاحب کے کسی وزیر مشیر نے, ان کی اتنی بڑی کابینہ نے, ان کے وزیروں مشیروں میں کسی نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ مودی نے یہ کہا ہے, اور نیازی صاحب آپ کو تقریر آئی ہوئی ہے اور آپ کی حکومت ہے تو آپ تقریر فرما دیں. نیازی صاحب اب تقریر فرما رہے ہیں, اصل میں وہ پاکستان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں یہ سب جو ہے نا نااہل ہے, کیونکہ میں نہیں ہوں نا. لیکن نیازی صاحب آپ مائنس ہو چکے ہیں, اس سچائی کو آپ جتنی جلدی مان جائیں گے آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا, آپ کے ذہن کے اوپر جو ہے نا اثر نہیں پڑے گا زیادہ, جو کہ پڑ چکا ہے. اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 7 کی طرف. تو چائنا کے جو سفیر ہیں انہوں نے ایک تقریب کی, اس میں انہوں نے احسن اقبال کو سی پیک کا ہیرو قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ بدترین ہمیں جو ہے نا رکاوٹ کا سامنا رہا نیازی کے دور میں, اور بدترین رکاوٹ پیدا کرنے والا انہوں نے نیازی کو کہا. اور جناب اب چلتے ہیں اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ جو ہے
آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز ہوں یوتھیے اور وہ غلط خبریں نہ پھیلائیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پچھلے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو پورے ان کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کر کے بتائے تھے کہ کس کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے آئے ہیں. ابھی نیازی صاحب کا ہی دیکھ لیں یہ کہ وہ اپنے زمانے کی تقریر جو مودی کی ہے وہ آج کے زمانے کی سمجھ رہے ہیں. اب انہوں نے جو نیا پروپیگنڈا کیا وہ یہ کیا ہے کہ خاص طور پہ پہلے تو یہ یوتھیوں کی ایک خاص کوشش ہوتی ہے اوورسیز، خاص طور پہ لنڈن میں اگر کوئی سیاسی شخصیت جاتی ہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا. ابھی گزشتہ روز میں نے آپ کو دکھایا کہ شہباز شریف جب لنڈن پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک آنٹی کو، ایک لنڈے کی ٹیچر آنٹی کو کھڑا کر کے انہوں نے نعرے لگوائے. اور تو آنٹیاں وہاں پہ اب رہی نہیں ہیں، وہ رونقیں اب ختم ہو گئی ہیں. تو اب جناب ایک اور اوورسیز یوتھیا سامنے آیا ہے اور اس نے پورے جو اوورسیز کی دنیا ہے اس میں یہ خبر پھیلا دیا کہ باجوہ صاحب جو گئے ہوئے تھے، آئی تھنک وہ بھی فرانس گئے تھے یا اسپین گئے تھے سیر کرنے کے لیے، تو ان کی جو مسز ہیں وہ اغوا ہو گئی ہیں. کیا کہہ رہا ہے اور کیا یہ بکواس کر رہا ہے خود ہی سن لیجیے. باجوہ کی بیوی کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ٹرکی سے. یہ فرانس سے ٹرکی گئے تھے. بندی انتظار کر رہی تھی گاڑی میں باجوہ کا. باجوہ آیا واپس، گاڑی میں وہ نہیں تھی. خیر یہ رپورٹ کروانے گیا ہے پولیس اسٹیشن، لیکن وہاں کا قانون ہے کہ بھائی اگر بندی یا بندہ بالغ ہو تو 4 دن انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر وہ واپس آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو پھر رپورٹ درج ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ بھائی کہاں گئے یہ لوگ. تو میں خوشی کا اظہار نہیں کروں گا اس میں، اس لیے کہ یہ ایک عورت ہے، عورت غائب ہوئی ہے. لیکن اس کو میں صرف مکافات عمل کہوں گا. اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ فرعون لوگوں کو غائب کرتے تھے، آج ان کے اپنے غائب ہو رہے ہیں. جی تو آپ لوگوں نے سنا. اب آپ خود سوچئے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یوتھیے جو ہوتے ہیں نا، وہ بنا خبر کی تصدیق کے اس کو آگے سے آگے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. اور میں اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جہاں آپ پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا 361 اکاؤنٹس کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے، سب کو سزا ملے گی. تو اس طرح کا یہ جو شخص ہے جو اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے کسی کو بھی تقریر آئی، کسی کو بھی خطاب آیا، اپنا موبائل آن کیا اور کوئی بھی بکواس کر دی، تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اداروں کو اس چیز کو نوٹس میں لینا چاہیے. اور اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابصار عالم کا ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں وہ عظمیٰ بخاری کو انٹرویو دے رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ نیازی کا دور، یعنی کہ ان کو جب لانچ کیا جا رہا تھا نیازی صاحب کو، تو پوری ایک سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا، عدلیہ اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ تھے، ان سب نے مل کر ایک مہم چلائی تھی. اس مہم کے اکارڈنگلی انہوں نے آپ لوگوں کو، عوام کو، ہم جیسے لوگوں کو پاگل بنایا تھا یہ کہہ کر کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے یہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، اور جو نجات دہندہ ہے اور جو مسیحا ہے وہ کونن نیازی ہے. دن رات چینلز بیٹھ کر جو ہیں نواز شریف کے خلاف انتہائی گندی اور غلیظ باتیں کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، پاناما اور اقامہ کے اوپر الزامات لگاتے تھے. تو ابصار عالم کہتے ہیں کہ اس وقت میں چیئرمین پیمرا تھا، تو نواز شریف اگر چاہتے تو وہ مجھے صرف ایک کال کر سکتے تھے، اور صرف ایک کال کر کے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابصار یہ جو میرے بارے میں خبریں چل رہی ہیں یہ غلط ہیں. یہ تو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے نا، رائٹ ہے. دیکھیے اگر میرے بارے میں بھی کوئی غلط خبر پھیلائے گا تو میں اس کو کال کر کے ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ یہ خبر کا ثبوت کیا آپ کے پاس، یہ غلط خبر آپ چلا رہے ہیں. اگلے بندے کا ظرف ہوگا تو وہ اس پہ معافی مانگ لے گا. لیکن جناب علی ابصار عالم کہتے ہیں کہ اتنا غلیظ پروپیگنڈا جو ہے نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن نواز شریف نے پھر بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اور ایک مرتبہ بھی ان کو کال کر کے نہیں کہا تھا کہ ابصار یہ میرے خلاف گندا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جن لوگوں نے یہ کیا تھا وہ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ابصار عالم کی زبان میں آپ خود سن لیجیے. صرف 15 ٹی وی چینل کے پرائم ٹائم شوز جو تھے وہ 4,500 ٹی وی شوز نواز شریف کے خلاف صرف پیناما پہ ہوئے تھے، صرف ایک سال میں. ٹھیک ہے، 12 مہینے کی میرا خیال وہ تھی وہ رپورٹ، 14 مہینے کی تھی، خیر جس پر کیس، جس پر پیناما اسکینڈل بریک ہوا، جس پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا. اس دوران جو ٹائم تھا نا اس میں صرف 15 چینل کا ڈیٹا، اگر آپ 30 کا کریں تو سوچ لیں کتنے کو. 4,500 پروگرام ٹاپ کے 15 چینل ہوئے صرف پرائم ٹائم میں. خبریں اس میں نہیں ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن نہیں ہے. نان پرائم ٹائم جو پروگرام ہو رہے تھے، اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی تھی، شوقیہ جو وہ کامیڈی شوز ہوتے تھے پیناما پہ، وہ بھی نہیں ہے اس میں تھے. ہاں اوکے. تو 4,500 پروگرام دیکھ کے کبھی تو نواز شریف نے مجھے کہا ہوگا اب ساری یہ کیا ہو رہا ہے، کیمرہ کیا کر رہا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا. اس بندے کا ظرف دیکھیں، اس بندے کا دل کتنا بڑا تھا، کتنی برداشت تھی اس بندے میں. ایک بار مجھے انہوں نے نہیں فون کر کے یا میسج کسی کے ہاتھ بھجوایا کہ اب ساری یہ ٹی وی چینل میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، میری یہ شکایت ہے،
آپ ان کے خلاف اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی جمشید دستی صاحب کا بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر پہ انہوں نے یعنی کہ ویگو والوں نے حملہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی کو دھکے مارے, میری بیوی کی گود میں 4 ماہ کا بچہ تھا وہ گر گیا, میرے برادر نسبتی کو اغوا کر کے لے گئے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ جمشید دستی کو پھر کیوں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن بہرحال اگر ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں, لیکن جمشید دستی کا یہ بیان آیا ہے. اب پتہ نہیں یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے یا کیا ہے, لیکن بہرحال یہ خبر تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور دوسری طرف حامد میر جو ہیں وہ فیصل واؤڈا کے کافی خلاف ہوئے ہیں اور چیف جسٹس سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فیصل واؤڈا کو کیوں نہیں عدالت میں بلاتے. اور اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے ابھی گزشتہ کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ فیصل واؤڈا نے انٹرویو دیا تھا سلیم صافی کو, جس میں انہوں نے بہت سارے اپنے انکشافات کیے تھے, جس میں ان کا مبینہ طور پہ یہ دعویٰ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن چکی ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض نے مبینہ طور پہ جو ہے نیازی کے اوپر حملہ کروایا تھا. ان کا دعویٰ ہے کہ مراد سعید جو ہے ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور ارشد شریف کو قتل کروانے والے جو ہیں وہ نیازی کے اپنے قریبی ساتھی ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا, اس پہ کیوں نہیں فیصل واؤڈا کو بلایا جاتا کہ ان سے پوچھا جائے کہ جی ثبوت دیں. تو ویسے یہ سوچنے کی بات ہے, ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حامد میر کا مطالبہ ٹھیک بھی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ عدالتوں کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو اوورسیز یوتھیوں نے خبر اڑائی ہے کہ جنرل باجوہ کی مسز جو ہیں وہ اغوا ہو گئی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جمشید دستی کے تھپڑ اور ابصار عالم نے جو باتیں بتائی ہیں میاں محمد نواز شریف کے بارے میں اور جو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نواز شریف سے منی ٹریل مانگنے والے فروغ نسیم آپ خود ان کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 124 افسران کا آرمی کے اندر کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سندھ حکومت نے جو یہ حرکت کی ہے اگر تو یہ سچی خبر ہے تو بہت ہی غلط خبر ہے. مطلب اس پہ اگر رد عمل آنا چاہیے, اگر رد عمل نہیں آتا اور یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو ہمیں اس کو جتنا کنڈیم کرنا چاہیے کریں گے. 2 خرب روپے جو ٹکار لیے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مودی کے پرانے ویڈیو کو, اپنے ہی زمانے کے ویڈیو کو نیازی صاحب آج کے زمانے کا سمجھ کے جو تقریر فرما رہے ہیں, اور جو نیازی صاحب کو کہیں پر بھی کسی بھی وقت تقریر آ جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس ہاک ڈار کے بارے میں جو پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ وہ فری میں سب کو حج کروا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی اور جب انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور احسن اقبال کو سی پیک کا ہیرو قرار دیا ہے چائنا نے اور نیازی کو رکاوٹ قرار دیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور حامد میر کا مطالبہ کیا آپ کو صحیح لگتا ہے کہ فیصل واؤڈا کو عدالت میں آ کے ثبوت دینے چاہیے جو جتنے بھی وہ مبینہ طور پہ دعوے کرتے ہیں؟ ان تمام باتوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.